अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है जुबैदा का? जुबैदा ठीक है? जरा आवाज सुनाए अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ अ- जी ठीक हूँ मैं। अच्छा, आज बस तफसीर उसमें की टाइम क्लास का। है। हाँ, हाँ तफसीर की जी आज। क्लास है, लेकिन उसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं ना आयात का। हाँ जी मैं आपकी देखती ग्रामर हूँ। जो होती है पूरी रिवाइज होती है उसमें, तो अगर ना भी सुन सकें तो उनको जरूर सुना करें। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टू एक दो क्लासेस में ना मैं आपको आयतुल कुर्सी का एनालिसिस करा दूंगी। ठीक है? तो वो जो आप जी हर रोज पढ़ते हैं, फिर आपको उसकी तफसीर भी समझ आएगी और उसका एनालिसिस आयात का भी समझ में आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये क्या बन रहा है? आगे उसके आगे जो अल हय्युल कय्यूम और ये सारी आयत आती है ना आयतुल कुर्सी में, तो वो क्या बने, तो इंशाल्लाह मैं एक दो क्लासेस में करा दूंगी। आज कराना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चले, मैं आपको बताया हुआ नहीं है तो फिर मैं यही करवा देती हूँ। ठीक है? तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अब मैं शेयर करती हूँ दुआ के साथ, फिर शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ, दुआ करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे जहाँ पे छोड़ा था, अच्छा ये आयत हमने कर ली थी भाई इस काल रब्बू का, लेकिन इसको मैं दोबारा से इसमें से एक दो क्वेश्चन आपसे कर लेती हूँ, तो कोशिश कीजिएगा जवाब देने की। और इसका तर्जुमा भी देख लेते हैं। वाह, इसके बारे में बताया था, बहुत डिटेल बताई थी मैंने कि इससे पहले जो इसका तर्जुमा हम करते हैं और याद करो जब। हालांकि इसका तर्जुमा है और जब, लेकिन हम इसका तर्जुमा क्या करते हैं, और याद करो जब। तो इससे पहले एक फेल जो है वो होता है उस गुरु, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा होता। उस गुरु याद करो, तो उसको फिर हम तर्जुमा उसका ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो उस इस जो होता है ये ज़र्फ है, और ये हमेशा मुजाफ बनता है, उसके बाद पूरा जुमला जो होता है वो मुजाफ इलैह बनता है। ये पिछली रिकॉर्डिंग में है, अगर कोई सुनना चाहे, रिवाइज करना चाहे तो कर सकता है। फिर उसके बाद वो पूरा जुमला मुजाफ और मुजाफ इलैह जो है वो मुरक्कब इजाफी बन के क्या बनता है, तो वो इस उस गुरु फेल का मफूल बनता है जो हिडन है। तो ये पूरे कुरान में इसी तरह से होगा, अगर आप एक दफा इसको याद कर लें तो फिर ये इसी तरह से होगा। वह इस काला, और जब कहा, किसने कहा, जब भी काला आए किसने कहा, कौन है कहने वाला, वो फाइल होता है। रब ने कहा, तेरे रब ने कहा, किसको कहा, लिल मलाइका, क्या कहा, वो जो होता है कौल होता है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में खलीफा। तो जाइलुन के बारे में मैंने बताया था कि ये इस्मुल फाइल है, फाइलुन के वजन पे है। और फिर ये इसमें फाइल भी होता है, फाइलुन में फाइल भी होता है। और इसमें हमने अना फाइल बनाया था, मैं बनाने वाला हूँ जमीन में, क्या बनाने वाला हूँ, खलीफा। ये मफूल बना था इस फेल और फाइल का। हालांकि ये फेल नहीं है, लेकिन इसमें फाइल भी फेल की तरह ही होता है, उसका भी एक फाइल होता है। तो फिर फाइल और फेल, और ये मुताल्लिक हो गया, और ये आपका क्या है, मफूल है। तो ये जुमला फेलिया ही बनता है। ये इसको शिव जुमला, जुमला फेलिया यानी शिव जुमला होता है एक तरह से ये। उसके बाद कालू अतज अलू, उन्होंने कहा क्या तू बनाता है इसमें, यानी जमीन में, जो फसाद करेगा इसमें। अब ये फरिश्तों ने क्यों एतराज किया, अल्लाह ताला की जात पे, अल्लाह के कामों पे एतराज। ठीक है, फरिश्तों का बनता नहीं था, लेकिन उन्होंने एतराज किया। अब ये एतराज क्यों किया था, इसका जवाब मुझे चाहिए आप लोगों से। बड़ी तफसील से मैंने पिछली दफा बताया था। खोले माइक, दो पॉइंट्स बताए थे।
اپنے پاس سے بھی جواب دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ فرشتوں نے کیوں کہا ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت کرتے، ہمیشہ تو عبادت میں مصروف رہتے ہیں نا استاذہ، تو ہوں. ان کو لگا کہ یہ خون ریزی کریں گے انسان، ہاں، اور اس طرح سے. اس سے پہلے جی جن زمین پہ بستے تھے نا، جی انسانوں سے پہلے جن بستے تھے. اور جن جو تھے انہوں نے خوریزی کی تھی، کیونکہ ان کو بھی کیا تھا، ان کو بھی اختیار دیا گیا تھا. اگر کسی کے پاس اختیار نہ ہو تو وہ نہیں کرتا، ہے نا. لیکن کسی کو جی اختیار دیا جائے تو پھر وہ منمانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو ان کو بھی انسانوں کی طرح جیسے ہمیں اختیار دیا گیا نا ایک لمٹ تک، یعنی ایک ٹائم تک ہمیں اختیار دیا گیا، تو ان کو بھی اختیار دیا گیا تھا کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو، دل چاہے تو شاکر رہو بنو یا کافر جو بھی ہے. یعنی تم نہ شکری کرو یا شکر کرو، فساد کرو یا امن سے رہو. انسان کے پاس بھی اختیار ہے اور ان کے پاس بھی اختیار تھا. تو اس اختیار کا انہوں نے غلط استعمال کیا اور انہوں نے زمین میں کیا کیا، فساد کیا. اور چونکہ وہ ایک تو یہ بات تھی کہ انہوں نے جنوں کو دیکھا تھا کہ انہوں نے فساد کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ختم کر دو نا. تو ان کو زمین سے ختم کر دیا گیا. چند ایک جو تھے وہ جہنم میں جنگل میں بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے، باقی جو تھے وہ مر گئے. اور یہ جو جن تھا ابلیس، یہ ان جنوں کا باپ تھا، ابو الجن تھا ابلیس. تو یہ بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، بہت زیادہ، اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا اللہ کی کہ یہ اوپر فرشتوں کے ساتھ ہی پھر رہنے لگ گیا. یعنی اتنی عبادت اس کی تھی. اور ایک تو یہ جن فرشتوں نے دیکھا کہ انہوں نے دوسری جو تھی ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا نا کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنانا ہے انسان کو. تو جب خلیفہ بنانا ہے تو اس کو اختیار بھی تو دیا جائے گا نا، ہے نا. جس کو خلیفہ بنایا جاتا ہے اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ جی جی استاذہ. ہاں، دیا جاتا ہے. مثلا کوئی بھی ہے ٹیچر اسکول میں اور وہ جا رہی ہے، اب وہ دوسری ٹیچر کو اختیار دے کے جاتی ہے نا کہ تم نے میرے پیچھے یہ کرنا ہے، ان کو یہ پڑھانا ہے، یہ کرنا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے. اب وہ کیا کرتی ہے پیچھے، اپنے اختیار کا استعمال کیسے کرتی ہے؟ تو جب انسانوں کو بھی خلیفہ بنایا جاتا تو ان کو بھی اختیار دیا جا رہا تھا. تو اختیار کے بلبوتے پہ پھر انسان اپنی منمانی کرتا ہے. تو ان کو ڈر تھا فرشتوں کو کہ اس کو بھی اختیار دیا ہے تو یہ بھی اپنی منمانی کرے گا اور یہ بھی زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا. اور وہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن اسی زمین پر بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے انبیاء بھی آئے اور ایسے ایسے لوگ آئے، ٹھیک ہے. اور وہ بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، قوالا انی عالم ما لا تعلم. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انٹروڈکٹری ایک اللہ نے بتایا ہے. آگے اس کی تفسیر بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتائیں گے بعد میں کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں تم سے. تو اس کی تفسیر بھی بعد میں آئے گی، تو وہ بھی انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گی تو میں کروں گی. ابھی یہاں پر یہ سمجھ آ گئی بات. اچھا، پھر ایک اور بات ہے اگلی آیت میں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور وَنُقَدِّسُ لَكَ. یعنی ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں ساتھ آپ کی حمد کے، اور ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں. لکا لکا مطلب تیرے لیے. اب دو چیزیں کیوں کہی گئی، تسبیح بھی کہی گئی اور تقدیس بھی کہی گئی. ٹھیک ہے، دونوں باب تفعیل ہیں. سبحا یسبحو تسبیحا، اور اس کا کیا ہے، قدسا یقدسو تقدیسا. تو اب یہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سبحا کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے گردش کرنا. ہاں، تیزی سے گردش کرنا. الحمدللہ. ہاں، حمد جی بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی تسبیح. جب آپ تسبیح کرتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ کی. پھر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. پھر عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی مداد کلمات. یہ تسبیح ہے اللہ کی. ٹھیک ہے. تقدیس کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
शिर्क से पाक करार देना, यानी हर कमी कुताई उससे अल्लाह ताला को पाक करार देना। ऐसी बातों की नफी करना जो अल्लाह की शान के खिलाफ हो, ऐसी बातों की नफी करना जो अल्लाह की शान के खिलाफ हो। मसलन लोग शिर्क करते हैं ना, अब शिर्क करना जो अल्लाह की शान के खिलाफ है, ठीक है, तो उसमें फिर जो हम पढ़ते हैं ना, जो भी ऐसी दुआएं पढ़ते हैं जिनमें शिर्क की नफी हो रही होती है, वो तकदीस कहलाती है। और जैसे वो दुआ है ना, अल्लाह अल्लाह उशरिकु ला उशरिकु बिही शैयन, ये पढ़नी चाहिए। अल्लाह अल्लाह ला उशरिकु, नहीं नहीं मैं ठहरा शरीक ठहराता, अल्लाह अल्लाह ला उशरिकु बिही शैयन। तो ये भी छोटी सी तस्बीह है, अगर आप ये भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा फायदा है, इसका भी बहुत फायदा है, और ये तकदीस कहलाती है। फिर अल्लाह ताला ने ये जुमला फरमाया, फिर आगे जाते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा था, और फिर कैसे अल्लाह ने साबित किया कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, ये अगली आयत में है। तो अगली आयत जो है उनकी हम थोड़ी सी ग्रामेटिकली कर लेते हैं। अच्छा, अफशीन आज नहीं आई, और बाकी स्टूडेंट अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, नमाज का टाइम है। तो मैं कह रही थी कि अ, जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इसमें वो क्या है, वो से जुमला शुरू हो रहा है, ठीक है। और एक वो होती है जो शुरू में आती है, और एक वो जो होती है वो दरमियान में आती है। दोनों का मानी जो होता है वो क्या होता है, और ही होता है, ठीक है। जी जी। और जुमले की शुरू में जब वो आती है ना, वो कभी कभी इस्तिनाफ का मानी भी देती है, यानी कोई नई बात शुरू होना, तो वो वाली वाव फिर जो होती है वो इस्तिनाफिया कहलाती है। कानों में डाल लें बस, ठीक है। वो जी इस्तिनाफिया भी होती है और वो आतिफा भी होती है। आतिफा जो होती है वो जोड़ने का काम करती है, इस्तिनाफिया जो होती है वो क्या होती है, वो कोई नई बात शुरू होना तो उससे पहले आती है, बिल्कुल कोई नई बात अल्लाह ताला शुरू करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर तो अब ये वाली जो है, इसको आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, जोड़ने के लिए पिछली आयत के साथ, और या फिर इस्तनाफिया भी, क्योंकि एक नई बात भी आ रही है। वल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लामा का मतलब क्या होता है, अल्लामा यू अल्लिमु, और तालीमन कौन सा बाब है, बाब तफील है, मजीद फी का है। क्यों तफील। मजीद, मजीद फी का क्यों है, क्योंकि इसमें चार लेटर आ गए। जी जब चार जी। लेटर आते हैं ना, तो वो फिर सुलासी मुजरद से फेल नहीं होता, वो मजीद फी से होता है, ठीक है। अब इसका जी चार लेटर जब आ जाते हैं तो मुजारे के ऊपर पेश लगाई जाती है ना, जबर नहीं लगाई जाती। जब तक तीन लेटर होंगे ना, अलीमा होगा तो फिर आपका या लमू होगा, ठीक है। अलीमा हम्म। या लमू होगा। अब या लमू क्या है, ये आपका, इसके ऊपर जबर पहली आ बात रही है क्योंकि तीन ही लेटर है। मारूफ। हाँ, मारूफ फेल है हाँ। ना। मारूफ मारूफ नहीं, लाजिम, हाँ मारूफ भी है, लाजिम भी है। फेल को हर तरीके से देखना चाहिए। या लमू, तो ये आपका क्या है, ये आपका लाजिम फेल है। उसने जाना, उसने इल्म हासिल किया। लेकिन जब बाप तफील में आ जाता है ना, यही वाला रूट वर्ड है बाप तफील में, तो इसका मतलब है दूसरे को सिखाना। उसने जाना और उसने जनवाया, यानी उसने सिखाया, ठीक है। अच्छा। उसने दूसरे को सिखाया। और अल्लामा में फाइल क्या है, ये तो मफूल बन रहा है ना, आगे कोई इसम मरफू आ भी नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका फाइल क्या निकालेंगे। अल्लाह। अल्लाह है ना उस्ताद? हाँ अल्लाह है, लेकिन हुआ जमीर बनाएंगे ना फाइल तो, और वो जी किधर जी जा रही है, वो अल्लाह ताला की तरफ ही जा रही है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह जी ही ने जी। सिखाए ना, किसको सिखाए, हम्म। किसको आदम सिखाए। अलैहिस्सलाम। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, मफूल बन जाएगा। मफूल बन जाएगा। और अलअस्मा क्या बन जाएगा, ये भी मफूल बनेगा। अल- ये जो जी अलिमा जी। फेल होता है ना, इसको दो मफूल चाहिए होते हैं। अच्छा। उसने सीखा और क्या सीखा, अगर लाजिम भी है ना तो उसको भी दो मफूल चाहिए। उसने सीखा, ये तो अब कंप्लीट नहीं है ना, तो इसको आपको क्या है, अच्छा ये वाला क्या फेल जो सीखा? है, ये वाला जो फेल है ना अलीमा, उस ये तो लाजिम है, इसको तो जरूरत नहीं है मफूल की। लेकिन जब ये मुताद्दी बना, जब ये बाप तफील में आया, तो उसको अब दो मफूल चाहिए, ठीक है। एक मफूल से अगर हम कहें उसने सिखाया उसने सिखाया आदम को, तो मतलब पूरा नहीं हो रहा ना। क्या सिखाया?
کیا جی سکھایا تو پھر ارشاد. وہ آگے ایک اور مفعول آئے گا، ٹھیک ہے. اور پھر جی آدم کو کیا سکھائے؟ اسما سکھائے. اور کتنے سکھائے؟ کلہا. اب یہ کلہا تمام. مفعول نہیں بن رہا، مفعول دو بن گئے. جی اب یہ کلہا تاکید کے لیے آ رہا ہے، سارے کے سارے سکھا دیے. تو اس کے جی اوپر میں نے بتایا تھا کہ وہی کلہ پہ وہی اعراب آتا ہے جو پچھلے اسم پہ آتا ہے. تو پچھلا اسم مفعول جی بننے کی وجہ سے منصوب ہوا، تو اس کو بھی پھر ہم نے زبر دی ہے، ٹھیک ہے نا. اور کلہا دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں؟ کلہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ داخل ہے. مضاف الیہ بن گیا، دونوں مرکب اضافی بن گئے. اب یہ تاکید کے لیے، یہ مفعول 1 ہے، یہ مفعول 2 ہے، یہ فعل ہے، اس کے اندر ہی فعل ہے. سمجھ آ گئی؟ سما جی سما ہوتا ہے، یہ بھی حرف عطف ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد کام ہوتا ہے. اس میں تراخی ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے اس میں، یعنی یہ فوراً کام دوسرا نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے. اب جی اردہم، اس نے پیش کیا ان کو. کس نے پیش کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. جب آپ یہ دیکھیں، دو چیزیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں ترجمہ کرنے کے لیے، ان کے اوپر پوری گرفت بنا لیں. ایک تو ضمائر، ضمائر کو جی سمجھ جائیں کہ یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے. جیسے یہاں پہ ہوا ضمیر آئی تھی تو کدھر جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہاں پہ بھی ہوا ہی آ رہی ہے کیونکہ پہلا صیغہ ہے نا. تو پہلے جی صیغے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آگے فاعل نظر نہ آئے تو پھر ہوا ضمیر ہوتی ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے جی نا. اگر مذکر کا جی صیغہ ہے، اگر مؤنث کا صیغہ ہے تو پھر ہیا ہوگی، چوتھا والا صیغہ ہوگا تو پھر ہیا ہوگی. اب یہاں پہ یہ بھی اللہ کی طرف جا رہی ہے. ارادہ فعل ہے، اس کو مرکب اضافی نہیں بنانا. جب تینوں پہ زبر آ جاتی ہے تو وہ ماضی ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، ماضی ہوتا ہے. دربا ہے نا، جلسا، نصرا، سب پہ زبر آ رہی تینوں پہ. تو یہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ خاص طور پہ یہ شروع کے اس پہ اور آخری پہ، ٹھیک ہے. ان دو پہ زبر ہونا بہت ضروری ہے. بیچ والا سمیہ میں چینج بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی نا. کروما میں پیش آ جاتی ہے نا. حاسبہ میں تین زیر آ جاتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ادھر اور ادھر خاص طور پہ نا آپ کے دونوں، پھر وہ فعل ہوتا ہے. اگر بیچ میں سکون آ گیا نا تو پھر یہ فعل نہیں ہوگا، پھر اسم بن جائے گا، ٹھیک ہے. اگر بیچ میں سکون آ جاتا ہے تو پھر وہ مصدر بن جاتا ہے. جیسے علم. اب علم جو ہے وہ فعل نہیں ہے، کیا ہے؟ اس میں بیچ میں سکون آ گیا، وہ مصدر بن گیا. مستر. اب مصدر جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اس پہ تنوین آتی ہے، الف لام بھی آتا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ بار بار ریپیٹ ہوں گی، بار بار آپ تو ان کی چیزیں سمجھ آئیں گی، یاد ہوں گی. تو اس نے پیش کیا ان کو، کن کو؟ ہوم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ فرشتوں کی طرف. فرشتوں کی طرف. ان پر پیش کیا، ٹھیک ہے، فرشتوں پر پیش کیا. نہیں، کن کو پیش کیا؟ فرشتوں کو تو آگے ذکر آ رہا ہے نا، فرشتوں پر پیش کیا. یا ہم کی ضمیر کن کو پیش کیا، سوری، کن کو پیش کیا؟ پیچھے کس چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام کو تو پیش نہیں کیا نا، جی ناموں کو پیش کیا. جی جی جی. پھر ان کو پیش کیا. آپ دیکھیں ہاں نا، اگر آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے تو پھر آپ ان کو پیش کیا کا کیا ترجمہ سمجھیں گی؟ آپ جی کو سمجھ ہی جی نہیں آئے گا اسما. ترجمہ. تو آپ کو ضمائر جی پہ گرفت ہونی چاہیے اور آپ کو اعراب پہ گرفت ہونی چاہیے کہ یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے، یہاں پہ زبر کیوں آ رہی ہے. جیسے میں نے کلہ پہ زبر بتائی کہ اس کے پیچھے زبر آ رہی تھی، اس لیے زبر آئی تھی نا یہاں پہ. اور ہاں جی. تو ہاں ہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیوں زبر آئی، یہاں پہ کیوں زبر آئی؟ تو میں نے بتایا کہ یہ مفعول ہے. مقبول ہے. اور جی یہاں جی پہ زبر کیوں آئی؟ کیونکہ یہ فعل ماضی ہے. تو جب آپ یہ جی. سیکھ جائیں گے نا، پھر آپ کو ترجمہ کرنا کوئی روک ہی نہیں سکتا قرآن کا، اچھا. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ زیر آ رہی ہے، تو یہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ اللہ کی وجہ سے آ رہی ہے نا، جی ٹھیک جی ہے. تو الملائکہ تو ہوتا ہے لیکن تی ہو گیا. اب آپ الملائکہ تو نہیں پڑھ سکتے نا. آپ کو پتا ہے کہ اللہ حرف جر آ جائے تو زیر ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، مجرور ہوتا ہے. ضمیر بھی جی آ جاتی ہے، علیہ بھی ہوتا ہے نا، اس پر. جی اچھا، اب یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ اسما کی طرف جا رہی ہے. پھر اس جی. نے پیش کیا. ایک ایک چیز دیکھیں کیسے نکل نکل کے آ رہی ہے. اور ہم ترجمے کو نہیں دیکھ رہے، ہم خود ہی ترجمہ کر رہے ہیں. پھر جی اس نے پیش کیا، یعنی اللہ نے پیش کیا ان اسما کو علی الملائکتی، فرشتوں پر. پھر فرمایا. اب اللہ تعالیٰ نے جب پیش کر دیا تو فا آ گیا ہے نا، سما نہیں آیا ابھی.
जी सुम्मा नहीं आया। सुम्मा का मतलब है कोई काम जो है ना, वो आदम को सिखाने जी में जी। टाइम लगा, हाँ हाथ बताने में टाइम लगा, जी। फिर उसके बाद फरिश्तों पे पेश किया। फकाल अम्बियून, जब पेश कर दिया फरिश्तों पे, तो फिर अल्लाह ताला ने फौरन कहा अम्बियूनी बी अस्माइही। अम्बिऊनी, अम्बा का मतलब होता है, सूरह नबा भी है ना, खबर देना, बड़ी खबर। नबा होती है बड़ी खबर। नबा, नबी भी उसी से बने हैं, ठीक है। नबी भी उसी हम्म। से बने हैं, खबर देने वाला, है ना। खबरें, गैब की जी। खबरें देने वाला, बताने वाला नबी होता है। तो अम्बिऊनी ये फेल है, और फेले कौन सा है? फेले अंबर है, नून बा हमजा से ये बना हुआ है। और अम्बिऊनी, अब ये मैं बताऊंगी इस वक्त, तो फिर तफसीर में बहुत टाइम लगने, तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी, ठीक है। अभी दोबारा भी आएगा कहीं तो मैं बता दूंगी। फकाला, तो उसने फरमाया, किसने? अल्लाह ताला ने। किसको फरमाया? फरिश्तों फरिश्तों, को। फरिश्तों को। अम्बिऊनी, बताओ मुझको, खबर दो मुझको। ये मफूल बन रही है जमीर, और यहाँ पे अंतुम जो है ना, वो आपकी फाइल बन रही है, और ये मुझे जो है ये आपका मफूल बन रहा है। तुम खबर दो मुझको, किसकी? बी अस्माई हाउलाई। अब आप बी को निकाल दें, क्योंकि बी तो खबर देने के लिए आ रहा है। तो अस्माई हाउलाई कौन सा मुरक्कब बन रहा है, मुझे बताएं। अस्माई हावलाई मुरक्कब इशारी। हम्म, मुरक्कब इशारी बन रहा है। अस्माई हावलाई। इन चीजों के नामों की, के नामों मुदाफ की, मुजाफ मुदाफ मुजाफिला बन रहा है, जी जी जी। ठीक है। ये जी अस्माई हाउलाई मुजाफ मुजाफिला बन रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं है ना। सही सही हाँ, जी। और ये जो है, इसके नीचे दो जेर ला ही नहीं सकते, कि हम इसके नीचे दो मबनी। जेर ले आते, या तो अलिफ लाम आती है ना मुजाफ लाम पे, या दो जेर आते हैं, या तो मर्फ होता है जी या नकरा होता है। लेकिन इसके नीचे हम दो जेर ला ही नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते? ना अलिफ लाम ला ये सकते हैं मबनी। इसके ऊपर, क्योंकि ये तो इसी शक्ल में होता है ना, मबनी होता है। तो जी यहां से आपने देखना है, ये नकिरा है और ये मार्फा है, इससे पता चल रहा है कि ये मुरकबे तौसीफी नहीं बन सकते, क्योंकि मुरकबे तौसीफी में जी या तो दोनों मार्फा होते हैं या दोनों नकरा होते हैं। अगर ये मुरकबे तौसीफी बनाना होता तो इसके ऊपर अलिफ लाम लाना पड़ता, क्योंकि ये मार्फा है ना। इशारा जी मार्फा नहीं होते, मार्फा के एग्जाम में इशारा पढ़े है ना, तो इशारा मार्फा होते हैं। और ये क्या है? आपका नकरा है, नकरा है ना, इसके ऊपर तो कोई ये तो जी अलिफ जी लाम नहीं ले रहा, ना तनवीन ले रहा है, तो ये आपका नकरा है, ठीक है। और जिस पे तनवीन आती ही नहीं है, तो क्यों तनवीन लगाएंगे? तो ये आपकी इसमें सारी मुजाफ की अलामतें हैं, तो ये मुजाफ ले हो गया। तो इसको आपने कभी भी नहीं कहना कि ये मुरकब तौसीफी बन रहा है। ये आपका क्या बन रहा है? मुरक्कब मुरक्कब इजाफी इजाफी। बन, क्योंकि देखे ना, तर्जमे में ही देख लें, उन चीजों के नामों की, तो के ये आ गया ना तर्जमे में। जी जी अच्छा, तो ये मैं, मुझे भी ना बड़ा वो लगता था, जब शुरू में मैंने पढ़ा ना, तो मैंने कहा अल्लाह ये कैसे बन रहा है ये, तो फिर मैंने जब इस पे सोचा तो मुझे समझ आई कि ये मार्फा है और ये नकरा है, तो ये नहीं बन सकता मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी में जी। दोनों मार्फा हो या दोनों नकरा हो, तो फिर काम होता है। नकरा होगी। जी इन कुन जी तुम, इन जो है यहाँ पे हरफ शर्त के लिए आ रहा है, इन हरफ शर्त होता है, ये अन नहीं है, जी इन है। और इसके दो मानी होते हैं, अगर इसके बाद इल्ला आ जाए तो उसका नफी में मानी होता है, नफी के बाद इल्ला आ जाए तो उसमें नफी का मानी होता है इनका। और अगर इस वैसे आ जाए इल्ला के बगैर, तो ये शर्त के लिए होता है। इन कुन तुम, अगर हो तुम, काना का मतलब, काना जो है एक फेल है नाकिस है, उसमें है का तर्जमा होता है, या था का तर्जमा होता है, इस तरह का तर्जमा होता है, हो का तर्जमा होता है, या है का होता है। वो हमारे टेक्स्ट के मुताबिक हम कर लेते हैं। इसका, इसके दो ही तर्जमे होते हैं, एक है होता है और एक था होता है। उसी से फिर वो भी बन गया। अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, अगर हो तुम, फरिश्तों को कह रहे हैं अल्लाह ताला, अगर हो तुम सादिकीन, सच कहने वाले, क्योंकि उन्होंने ऊपर एक ऐसी बात की थी जिसकी अल्लाह ने तरदीद कर दी, ठीक है, कि तुम्हारा ये जो तुम बात कर रहे हो गलत है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर तुम सच्चे हो, तो फिर मुझे इन चीजों के नाम बता दो।
آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے گئے تھے. اور یہ کون سے نام تھے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی آپ نے تفسیر سنی ہے اس سے پہلے؟ کیا کون سے نام تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو، جتنی روحوں کو قیامت تک آنے والی تھی، ان سب کو پیدا کر دیا. سارے انسانوں کو، ان کی روحوں کو، اور ان کے سب کے نام بھی. ایک تو وہ اللہ تعالیٰ نے نام سکھایا، اس کے بارے میں دو باتیں کی جاتی. اور ایک قیامت تک آنے والی جتنی بھی چیزیں ایجاد ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اسما جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کو بتا دیا. ٹھیک ہے؟ یعنی ان جی کا علم دے دیا. اب ہم جو بھی چیز ایجاد کرتے ہیں، ہم اس کا ایک نام رکھتے ہیں نا. وہ نام جی کیسے رکھ لیتے ہیں؟ ہم ایسے ہی رکھ لیتے ہیں کہ اس چیز کا یہی نام رکھنا ہے. وہ آدم علیہ السلام کو سارے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ یہاں پہ مقصد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. علم کی وجہ سے برتری اس کو ہوئی کس پر؟ فرشتوں پر. ٹھیک ہے؟ اور ساری مخلوق پر. علم کی وجہ سے ہی ان کو سجدہ بھی کرایا گیا جو ان کو علم دیا گیا تھا. جی اسمائی ہاؤلائی، تمام چیزوں کے ناموں کے نام بتا دیے. تمام آنے والے انسان. دو باتیں اس کے بارے میں بتائی جاتی. اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو تو پھر بتا دو. اب یہ حرف شرط ہے اور یہ فعل شرط ہے. یہ پورا جو ہے نا، یہ فعل شرط ہے. اب اس کا جواب شرط کیا ہے نا؟ اس کا جواب ہوں شرط یہ ہے، یہاں سے شروع ہو رہا. یہ کبھی آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی پھر. تو یہاں پہ میں ریکارڈ کر دیا ابھی کہ یہ حرف شرط ہے اور یہ شرط ہے. اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، یہ شرط ہو گئی نا. اگر تم سچے ہو تو پھر کیا ہے؟ انبیونی باسماء ہؤلاء. یہ اس کا جواب شرط ہو گیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر تم استاد اگر تم آؤ گی تو میں آؤں گی. کہتے ہیں نا، اگر جی تم آؤ گی تو میں آؤں گی. ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے نا؟ جی جی تو یعنی اگر تم آؤ گی تو میں آؤں گی. تو اب اس میں کیا ہے؟ اگر ہو گیا حرف شرط. آؤ گی تو یہ شرط ہو گئی. میں آؤں گی یہ جواب شرط ہو گیا. جی قرآن جی مجید میں بہت زیادہ یہ چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمجھ لیں کہ ایک حرف شرط ہوتا ہے اور ایک ہوگا آگے اس کی جملہ فعلیہ ہے یہاں پہ. اور یہ کیا ہے آپ کا جملہ؟ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، شرط کے طور پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جی جواب شرط میں پھر اب یہ والا جملہ ادھر آنا چاہیے تھا. ترتیب میں یہ جملہ ادھر ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ جی تعالیٰ نے کلام میں خوبصورتی کے لیے اس جملے کو پیچھے کر دی تاکہ جی صادقین پہ جا کے جملہ ختم ہوئے. انبیونی باسماء ہؤلاء پہ ختم نہ ہو. یہ کلام کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک جی چیز کو پیچھے کر کے پھر اس میں ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ صادقین ایک بڑا ورڈ ہے، اس پہ آ کے قرآن تعلمون ایسے ہی ختم ہوتے ہیں نا. آ کے آیات ایسی ہی ختم ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں قرآن کی آیات تو بڑے بڑے الفاظ پہ ختم ہوتی ہیں. اچھا، جی اس کے بعد جو ہے آگے بھی آپ دیکھیں گے تو ایک تو مقصد یہ ہے کہ شرط کو پیچھے. دوسرا یہ ہے کہ ایمفیسس بھی ہوتا ہے نا، جب اپنی ایک چیز کو اپنی جگہ سے اٹھا کے. یہاں پہ جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جواب شرط پہلے سے موجود تھا. دلالت کر رہا ہے نا جواب شرط پہ یہ جملہ یہاں سے لے جی کے یہاں تک. تو اس وجہ سے پھر آگے جواب شرط نہیں لایا گیا. آگے صرف حرف شرط اور شرط لایا گیا. اب آپ اپنے کوشچن کریں کیا تھا؟ جی وہی پوچھ رہی تھی استاذہ میں ہاں کہ کہ کیوں ہے؟ سب سے پہلے جواب بتا سکتا ہے کیا کر کے، ہاں آ یہی سکتا ہے. پوچھ رہی تھی. آ سکتا ہے جی اگر دیکھیں ترتیب بھی ہوں، ہوتی ہے. جیسے فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے نا. تو کبھی کبھی ہم مفعول جی کو شروع میں بھی لے آتے ہیں نا. ہے نا؟ جی 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 اگر صحیح اگر جو ہے جواب شرط یہاں پہ موجود ہے تب بھی اس طرح کر ہاں سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. جی ورنہ شرط جی آگے ہی آتی ہے. جواب شرط آگے ہی آتی ہے. حرف شرط آتا ہے، شرط آتی ہے، پھر جواب شرط آتا ہے. یہ اس کا قاعدہ ہے. جی لیکن اگر پیچھے والا جملہ دلالت کر رہا ہے جواب شرط پہ تو پھر ہم اس کو پیچھے بھی اس کو صرف اتنے پہ ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا جی جواب شرط بن رہا ہے نا. اگر ہم اس کو سیدھا کریں ان کن تم صادقین انبیونی باسماء ہؤلاء، جملہ پورا ہو گیا.
اگر تم جی سچے ہو جی تو خبر دو مجھ کو، بتاؤ مجھ کو یہ ساری چیزوں کے نام، تو پورا کمپلیٹ ہو گیا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو بعد میں جی ریکارڈنگ سنتے ہیں نا، ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے ان کو بتانا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو بعد میں چیزوں کو سنتے ہیں، پھر ان کے دماغ میں سوال آتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، جواب شرط تو بعد میں آتا ہے۔ تو یہ اگر دلالت ہے پچھلے جملے میں جواب شرط کی، تو پھر آپ اس کو اتنا ہی لا سکتے ہیں، آیت کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں بہت جگہ آئے گا، جب بھی اس طرح ان کن تم صادقین، ان کن تم اس طرح کے جملے آئیں گے نا، تو پھر ان کے ساتھ تو ہو جائے گا۔ قالوا سبحانہ کا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ اب یہ آپ کو پتہ کرنا ہے، وہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا۔ فرشتوں کا فرشتوں نے، کیونکہ جمع کی ضمیر ہے تو ظاہر فرشتے ہوں گے، جب تک اللہ تعالیٰ تھے تو قالا قالا ہو رہا تھا نا، ب یہ ہو گیا جی سبحانہ کا، اب انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی پاکی بیان کی، سبحانہ کا، یعنی سبحانہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، جیسے کلو ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے نا، اور سبحانہ زبر کے جی ساتھ ہی آتا ہے، سبحانو نہیں ہوتا، سبحانی نہیں ہوتا، یہ سبحانہ ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، ہے نا، سبحانہ کا، ہے جی نا؟ تو یہ اسی طرح لکھا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے، اس کے آگے ضمیر ہی ہوگی، سبحان اللہ ہی بھی آتا ہے نا، تو اسم بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا سبحانہ کا، ہم سبحانہ کا یعنی ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری، لا علم، لا علم، لا کے بعد ایک ایسا اسم آ رہا ہے جو کہ ایک زبر کے ساتھ منصوب ہو رہا ہے، تو ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں، اور اس لا کو پھر کیا کہتے ہیں؟ جیسے لا ریبہ بھی، جنس لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس، اور اس میں کیا ہوتا ہے، میں نے بھی پورا پچھلی دفعہ کلاس بھی لی تھی لائے نفی جنس پہ، خبر کی نفی ہو جاتی ہے نا، جی پوری اس کی جنس میں سے خبر کی نفی ہو خبر جاتی ہے، کی خبر کی جی نفی ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، کسی طرح کے علم کی جتنی بھی قسمیں ہیں نا، جتنی بھی اجناس ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، ان میں سے ہمارے پاس تو علم کی کوئی قسم نہیں، لنا ہمارے لیے، ہمارے پاس یا ہمارے لیے، یعنی ہمارے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، اللہ، اللہ، مگر، ما سوائے، جو اسم موصول ہے، ٹھیک ہے؟ علمتنا، علمتا جو ہے اسی باب سے، علامہ سے، علمتا باب تفعیل سے ہے، تو نے سکھایا ہم کو، یعنی غیب کا علم نہیں ہے ان کے پاس، انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، غیب کی ساری کنیاں، ساری چابیاں تیرے پاس ہیں، ہمارے پاس، انبیاء کے پاس بھی یہی ہے، اور ہر انسان کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے غیب کا علم، جب نبی نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتے ہیں؟ فرشتے نہیں کر سکتے، تو پھر لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے نا؟ تو لا جی علم لنا، کوئی بھی علم نہیں، کسی قسم کا بھی نہیں ہے، مگر جو آپ نے سکھایا، اتنا ہی ہے جو آپ نے دے دیا ہمیں، جو آپ نے ہمیں سکھایا، نیچے ترجمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں، انکا، بے شک آپ، اور پھر آپ آ گیا 2 دفعہ، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ایک تاکید تو انا کے ساتھ ہو رہی ہے، فرشتے ہی بول رہے ہیں نا یہ جملہ، ایک تو جی انا کے ساتھ ہو رہی ہے، پھر کا کے ساتھ، کا تو خیر اللہ تعالیٰ کے لیے نا، پھر ہاں کا جو ہے نا وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب بھی جی آپ ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے نا، آپ، ہے نا، انتا رکاب جو ہے آپ ہی، آپ ہی کا جو ترجمہ آ رہا ہے نا، وہ 2 ضمیریں اکٹھی آنے سے ہو رہا ہے، ایک آپ دیکھ رہے ہیں مرفوع ضمیر ہے اور ایک منصوب ضمیر ہے، یہ انا کا اسم ہے، اور یہ کیا ہے؟ انا کی خبر، یہ جو ہے اس کی تاکید کے لیے آ رہی ہے، خبر جو بن رہی ہے وہ العلیم الحکیم آ رہی ہے، انا کی جو خبر آئے گی نا وہ العلیم اور الحکیم ہے، یہ 2 ضمیریں جو ہیں یہ انا کا، ایک تو انا کا اسم بن رہی ہے اور دوسری اس کی تاکید کے لیے آ رہی ہے، تو اس طرح کا یہ جب چیزیں آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے قرآن کتنی ڈیپتھ ہے اس کے اندر،
ہم تو ایسے ہی کر لیتے ہیں نا آپ ترجمہ، بے شک آپ علیم ہیں، اور علیم میں کتنی ڈیپتھ ہے فعیل کے وزن پہ، ہے نا، کتنی زیادہ اس کے اندر ڈیپتھ ہے. عظیم، حکیم، یعنی بہت زیادہ حکمت سے پر، ٹھیک ہے، اور بہت ہی علم والا، باریک بین ہے. اس جتنا علم ہم دعویٰ کرتے ہیں نا ہمارے پاس علم ہے، علم ہے، علم ہے، کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس. علیم اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے. اور باقی سب جو ہیں وہ ہر ایک کے اوپر ایک دوسرا علم والا ہے نا. تو سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر تو یہاں پہ سمجھ آیا کہ آپ کو فرشتوں نے اللہ کی پاکی بیان کی اور انہوں نے کیا کہا، لا علم لنا. یہ آیات نا حفظ بھی ہونی چاہیے، نماز میں بھی پڑھنی چاہیے، تھوڑی 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 آیات ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے. جتنی ہم پڑھتے جا رہے ہیں دو دو اگر ہم ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے جائیں تو یاد تو ہم کر ہی لیں گے، لیکن بعد میں اس کو رکھنا وہ ایک کام ہو جاتا ہے نا، کیونکہ بار بار ان کو پھر نماز میں دہرانے سے ہی وہ یاد رہتی ہے، ایک دوسرے کو سنانے سے ہی یاد رہتی ہے. تو بہرحال جتنا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں بہت زیادہ ہے، بہت کرم نوازی اللہ کے. اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے قرآن کے سامنے اور قرآن کو سمجھا رہا ہے، اس طریقے سے سمجھا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، قوالا کس نے فرمایا؟ اللہ ٹھیک ہے نا، تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یا آدم، یا کیا ہے، حرف ندا ہے، ہوا ضمیر اس میں اللہ کی طرف جا رہی ہے. جب بھی فعل دیکھیں فاعل ڈھونڈیں، ٹھیک ہے. اور پھر کالا کیسے بنا ہوا ہے، قوالا تھا، ٹھیک ہے. اور حرف لست پر زبر تھی تو پیچھے زبر تھی تو کالا بن گیا. تو ہر چیز کو دیکھیں. یا حرف ندا ہے، آدم کیا ہے، یہ آپ کا منادہ ہے نا، منادہ جس جی. کو پکارا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ یہاں منادی ہے، اور کس کو پکار رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو پکار رہے ہیں. ام بھی ہم، خبر دو ان کو. کن کو خبر دو؟ فرشتوں کو. فرشتوں کو. کس چیز کی خبر دو؟ دیکھیں بی یہاں بھی آ رہا ہے. یہ بی جو ہے نا، یہ اس کے میننگ خبر دینے کے معنی کے کرنے کے لیے آ رہے ہیں. فعل کے بعد کبھی کبھی حرف جر آتا ہے، فعل سے پہلے کبھی حرف جر نہیں آتا، بعد میں آ سکتا ہے، اور وہ اس کے معنی میں چینجنگ کے لیے ہوتا ہے. اچھا، اب اسمائہم یہ ہے اصل چیز جس کی خبر دینی ہے. ان کے ناموں کی، ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو. ٹھیک ہے، چیزیں تھیں یہ اصل میں، چیزیں تھیں. لیکن اس میں دو باتیں کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان قیامت تک لانے ہیں ان کی روا کو بھی پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے نام بھی بتائے تھے جتنے بھی آنے والے ہیں کہ ان لوگوں کے یہ نام ہوں گے. اچھا، تو ان چیزوں کے نام اسمائہم. قالا یا آدم انبئہم، خبر دو. اب اس میں فائل کیا ہوگا؟ انبئہم، فائل کیا ہوگا؟ ہم تو مفعول ہوگا نا، جی. تو اس میں فائل ہے نا. یہ تو اس کا کیا بن گیا؟ اسمائہم، یہ تو متعلق بن گیا نا بی کی وجہ سے. جی. یہ جی. مرکب اضافی اور بی سے ملٹیپلائی ہو کے یہ تو متعلق بن گیا. ہم کیا ہے؟ ان کے نام. نہیں، خبر دو ان کو، تو یہ بھی فعل ہے نا، جی. تو فعل امر ہے نا، ہے نا. ہاں ہاں. جی. ہاں، تو پھر نمبر. تم خبر دو ان کو، یعنی یہاں پہ انتا ضمیر ہے، اور انتا ضمیر کس کے لیے؟ فرشتوں کے لیے. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم خبر دو ان کو؟ علیہ السلام، آدم علیہ السلام. آدم علیہ آدم. السلام. تو آدم کے لیے انتا ہی آئے گا نا فعل امر میں. جی. ہم بھی او جی. تو نہیں آیا نا، وہ تو جمع تھی نا، وہ تو فرشتوں کے لیے تھا نا. اب جی. یہاں جی. پہ کیا ہے، یہ آپ کو اس میں انتا ضمیر یہ آدم کی طرف جا رہی ہے. خبر دو یعنی تم خبر دو ان کو ان ناموں کی، ٹھیک ہے، ان کے ناموں کی. فلما، پھر جب، فا پھر آ گیا، لما جب، انبأہم. لما جو ہوتے ہیں نا دو ہوتے ہیں، ایک مضارع پہ آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ناٹ یٹ، ابھی تک نہیں. یہ جو مضارع پہ آتا ہے یہ ماضی پہ آ رہا ہے. ماضی پہ جب خبر دے دی ان کو، اس نے خبر دے دی، یعنی ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، اور کدھر جا رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کی طرف. پھر جب یعنی اس نے خبر دے دی ان کو، یعنی فرشتوں کو،
बिअस्माइहिम, उनके नामों की। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? क़ाला, यानी होगा कि ज़मीर अल्लाह की तरफ जा रही है। अलम अकुल लकुम, क्या नहीं मैंने कहा था तुमसे। अकुल कैसे बन गया भाई? है ना, अकूलू तो हमने पढ़ा है, यकूलू तकूलू अकूलू बन गया ना। तो अकुल कैसे बन गया? बहुत ही आसान है। बाप क्यों बना है, पहले ये तो वजह काला देखनी है ना कि बना क्यों है। कुल। सुकून क्यों आ गया? हम्म। क्योंकि रुफे जाजमा में से पीछे ये आ गया। अम्र है ना? रुफे जाजम नहीं, जी। नहीं अमर नहीं है। अच्छा। नहीं अमर नहीं है, ये अमर, हर लफ्ज अमर नहीं होता। अकुल का ये जी अकूलू जी। था असल में। यकूलू होता है, तकूलू होता है, तकूलू होता है, फिर अकूलू होता है। अकूलू होता है ना। अब अकूलू जो है, इसमें क्या है, जब लम लगता है पीछे, तो लम जो होता है ये रूफे जाजमा में से है। ठीक है। हम्म, अभी जितना आप सुन रहे हैं उतना उसको करने। अब लम क्या करता है, मजजूम करता है। ये ऐसे हरफों में करता से जो मजजूम कर देते हैं। अब ये जाजिम मजजूम हो गया ना। अब यहाँ पे भी है। जी। मजजूम है। दो दो जज्म इकट्ठी हो गई। अब किसको गिराएंगे? वी की शामत आती है ना, कमजोर की आती है ना। हम्म, किसको गिराएंगे? कमजोर को गिराएंगे ना, इसको गिराएंगे। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? अकुल बन जाएगा। इतनी सी बात है। और इसमें अना जमीर है। अगर ये अमर होता तो इसमें अनता जमीर होती। ठीक है। इसमें अना जमीर है। अकूलू में क्या होता है? नकूलू में नहनु जमीर होती है। अकूलू में अना जमीर होती है। तकूलू में, अल- तकूलू में, है ना। वो आपको पता है। अंता। हम्म, तकूलीना में अंती होती है। तो अंती होती अकूलू है में है। जी। तो समझ आ गई अभी आप लोगों को बात की ये क्या हुआ है? जब पीछे हर्फ आता है ना, ऐसा कुछ मजजूम करता है, तो फिर याकूलू क्या हो गया? सुकून आ गया इस पे लम की वजह से। सुकून आ गया हाँ क्योंकि जी। ये मजजूम करता है, सुकून देता है। अब इसने क्या, दो सुकून जब इकट्ठे हुए तो अब ये पढ़ना मुश्किल हो रहा था ना। कैसे पढ़ेंगे? तो फिर हमने जी हर्फ जी। इल्लत को गिरा दिया तो अकुल हो गया। ठीक है। तो इस तरह कुरान मजीद में आपको मिलेगा। पीछे जी जी रुफे जी। जाजमा में से कोई आएगा तो फिर वो मजजूम होगा। तो ये हो गया अलम अकुल लकुम। अब ये मिलाने के लिए लाम आया, वैसे तो ये लकुम ही है ना। क्या बन रहा है लकुम? वैसे क्या है, अब तुम मुरक्कब कौन सा है? मुरक्कब लकुम जारी। मुरक्कब जारी है। ठीक है। सही है। और क्या मैंने नहीं, क्या मैंने नहीं कहा था? मैंने नहीं कहा था। क्या नहीं मैंने कहा था। अब ये लम क्या करता है? लम जो होता है ना, एक तो इसका मजजूम कर दिया, दूसरा ये माजी में मीनिंग कर देता है। था का मानी जी। आ रहा है। हालांकि वो मुजारे था ना। तकूलू यकूलू अकूलू मुजारे था। प्रेजेंट का मानी होना चाहिए था। लेकिन ये लम क्या करता है, इसका मानी माजी में कर देता है। क्या मैंने नहीं कहा था तुमको? इन्नी, इन्नी, जब भी इन्ना आता है आगे नया जुमला शुरू हो जाता है। और वो क्या बनेगा? इन्नी, इन्ना का इसम हो गया। हम्म, आलमू, मैं जानता हूँ। अलिमा यालमू, और तालमू तालमू और आलमू, मैं जानता मैं हूँ। गैब समावाती, गैब आसमानों के, वलर्दी। क्या मैंने कहा नहीं था? ये तफसील है उस बात की। मैं ज्यादा जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तो काल आलम अकुल्लकुम इन्नी आलमु गैब समावाती वल अर्द। मुझे पता है जमीनों आसमान के गैब का, तुम्हें नहीं पता। और हम्म, मैं जानता हूँ। और मैं जानता हूं, आलमू सेम आ गया दोबारा। मैं जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो। बदा का मतलब होता है जाहिर करना। ठीक है ना। और बदा जो है वो तो सुलासी मुजरद है ना, यहाँ पे तो पेश आ रही है ना। तो इसका मतलब है ये मजीद फी से है, ये अबदा से है। अच्छा, बदा से जब बनाएंगे तो यबदाऊ बनेगा ना, तब तुबदूना तो तबदाऊ तो नहीं बनेगा ना। तो फिर इसको या तो ये बाब जो है चेंज हुआ हुआ है, बाब इख्तियाल आया हुआ है, या फिर इसमें कुछ हम्म, है। अच्छा, बहरहाल हम्म, इसको मैं आपको बताती हूँ। और मैं जानता हूँ, ये सब मौसूल है और आगे सिला आ रहा है। जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम
छुपा। چھپاتے ہو. کتما کا مطلب ہے ایک ہے نا. کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, اور بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. ٹھیک ہے, دونوں کے معنی کو فرق کر لیں. کتما میں اور اس میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں, اس کا الٹا کر دیتے ہیں بعض دفعہ. ٹیسٹ آتے ہیں نا لوگوں کے, پھر وہ اس کا انہوں نے لکھا ہوتا ہے ظاہر کرنا, اس کا چھپانا لکھا ہوتا ہے. تو بدا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز. بدیع السماواتی ہے نا اللہ تعالیٰ کا, ہے نا. بدیع السماواتی یعنی وہ کیا ہے, آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے, ابتدا کرنے والا ہے, شروع کرنے والا ہے. یعنی ایک چیز, بدا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بغیر کسی چیز کے پیدا کرنا. ایک ہوتا ہے خلقہ اور ایک ہوتا ہے بدا. اللہ تعالیٰ باری ہے نا, باری بھی ہے, خالق بھی ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی نمونے کے, بغیر کسی خلاقہ کا مطلب ہے کہ پہلے مٹی موجود تھی تو پھر انسان کو پیدا کیا گیا. پہلے کوئی چیز موجود تھی, اس سے پھر انسان کا پتلا بنایا گیا نا. لیکن بدا کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی نمونے کے بنانا, بغیر کسی مٹیریل کے بنانا کوئی چیز, یعنی پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں شروع کے معنی آ گئے نا. پھر بدیع السماواتی والارض جب کہتے ہیں, تو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں, اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. آدم علیہ السلام کا قصہ, ٹھیک ہے نا. اور ابھی آ رہا ہے آگے, لیکن اس میں پھر سب ابلیس کا بھی ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو آدم کا اور فرشتوں کا ذکر تھا, تو یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا کافی ہے. میں اب اس کے اوپر کوشچن کر لوں, ہاں جی ہاں جی کوشچن اتنا کر لیں. اتنا آپ نے جو کافی ہے, کیونکہ پھر ایبزارب نہیں ہوتا نا. دیکھیں قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے, ہم اس کو جلدی جلدی پڑھیں گے تو ہمیں ایبزارب نہیں ہوگا. تو ہم جی یہ استاد. ابلیس والا جو واقعہ ہے یہ بعد میں پڑھیں گے. اور ویسے بھی کچھ اسٹوڈنٹ چھٹیوں پہ ہیں میرے, تو وہ آ جائیں. آؤٹ آف ٹاؤن ہے تو آ جائیں, تو پھر میں اس کو کرتی ہوں. تو آج ہم نے جو پڑھا ہے اس پہ میں آپ کو سوال جواب تھوڑے کروا لیتی ہوں کچھ چیزوں پر. تو آیت نمبر 31 سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. ہاں, یہاں سے کر لیتے ہیں یہ والا. اچھا, میں آپ کو پہلے شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ. ایک سیکنڈ. آئی ہوپ کہ ہو گیا ہوگا, ہے نا. جی 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 استاد. اچھا جناب, یہاں پہ یہ تو میں آج نے بتا دے. جی بولیے. 30 سے شروع کیا, آج آپ نے 30 سے ہی ہاں, شروع 30 کیا بھی شروع استاد. کیا تھا, وہیں سے ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فرشتوں کا یہ جی کہنا کہ انسان زمین میں فساد کرے گا, کیا غیب کے علم کی بنا پر تھا؟ کیا سوال جواب ہے آپ کا؟ کیا فرشتوں کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی جی کے پاس غیب نہیں نہیں ہے؟ نہیں غیب کی, نہیں ہاں, غیب کے نہیں. علم کی ساری کا چابیاں جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے 5 چابیاں غیب کے علم کی. بارش جی کہاں برسانی ہے, اولاد کس کو دینی ہے, روزی کہاں دینی ہے, بندے کو کہاں فوت ہونا ہے. 5 چابی ہیں. انشاءاللہ آپ قرآن میں ہی پڑھیں گے کہ کون کون سی چابی ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. کچھ چیزوں کا علم اللہ نے بندے کو دیا ہے, لیکن باقی چیز جو ہیں وہ چیزیں اللہ نے, تو ان کو پھر کہتے ہیں غیب کی کنجیاں. ٹھیک ہے نا. تو جی جی مفاتی کس کی جمع ہوتی ہے؟ مفتاح کی جمع ہوتی ہے نا. تو جی مفاتی خود. الغیبی 5 ہیں. 5. قیامت کب آئے گی پوری میں نے گنوا دی. ٹھیک ہے نا. 5. قیامت کب آئے گی اس کا علم بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. نہیں, فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جب فرشتوں کے پاس نہیں ہے, انبیاء کے پاس نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے, تو کسی کے پاس نہیں ہے. انہوں نے یہ بات جنات کے رویے کی بنا پہ کی تھی. جنات کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے زمین میں وہ فساد کیا تھا, خون ریزی کی تھی. خون ریزی کی تھی. پھر تقدیس تسبیح میں کیا؟ دیکھیں وہی سوال آ رہے ہیں جو میں نے آپ سے پوچھا ہے. تسبیح اور تقدیس میں کیا فرق ہے؟ تسبیح ہوتا ہے پاکی بیان کرنا, تعریف کرنا کسی کی. حمد بیان کرنا, سبحان اللہ و بحمدی اور سبحان اللہ العظیم.
یہ تسبیح ہے۔ تقدیس کیا ہوتی ہے؟ ایسی باتوں کی نفی کرنا جو اللہ کی شان کے خلاف ہو، اللہ کو شرک سے پاک قرار دینا، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو ایک دوسری تسبیح میں نے آپ کو بتائی تھی، اللہ اللہ لا، یہ مل جائے گی آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں، اللہ اللہ لا اشرک بھی شیئن۔ تو چھوٹے سے 4 لفظ ہیں یہ شرک کی نفی کرنے کے لیے۔ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی ہم سے کوئی ریاکاریاں ہو جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، شرک کی تو بہت سی قسمیں ہیں۔ اگر آپ نے لمبا سجدہ کر دیا، کوئی بندہ آیا اور آپ کو لگا کہ کوئی بندہ گزر رہا ہے یہاں سے، اور آپ نے لمبا سجدہ کر دیا، تو وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سجدہ آپ کے اس بندے کے لیے ہو گیا، اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ اسی طرح روزہ ہے، بتاتے پھر رہے ہیں میرا روزہ ہے روزہ ہے، تو آپ نے اس بندے کو بھی شریک کر دیا، نماز میں، ہر چیز میں۔ تو آیت نمبر 30 جو ہے اسی میں سوال ہے، فرشتے اللہ کی تسبیح اور اپنے ذمہ داریوں کو ایک ساتھ سر انجام دیتے ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تسبیح بھی کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں بھی انجام دے رہے ہیں، تیزی سے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرتے جا رہے ہیں، تقدیس بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی جو ہے اپنے روزمرہ کے کاموں کے ساتھ ساتھ تسبیح کو نہیں بھولنا، تسبیح کو کرتے رہنا ہے۔ کیا جاتا ہے، زبان کو ہلاتے رہیں، زبان کو تھکتی تھوڑی ہے، دنیا کی اتنی باتیں کرتے ہیں تو نہیں تھکتی، تو اللہ کا نام ذکر کرنے سے تو برکت ہوتی ہے۔ کھانا بنا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ فرشتوں کا کام کرنا ان کی تسبیح کو نہیں روکتا، تو انسانوں کے لیے یہی سبق ہے کہ زندگی کے کاموں میں تسبیح کو نہیں بھولنا چاہیے۔ صبح کا شام کے اذکار ہیں، اگر وہ نہیں کر سکتے تو سارا دن تسبیح کرتے رہیں، واک کرنے جا رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، تب بھی تسبیح کرتے رہیں۔ دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ میں تو باہر کبھی بیٹھتی ہوں نا، تو میں اکیلی ہوتی ہوں، تو میں آسمان کو دیکھ کے، یا ویسے بھی اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اور نہیں تو لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ کا پھر وہ کلمہ جو ہے مرتے وقت بھی زبان پہ جاری ہوگا نا۔ اگر دنیا میں نہیں کریں گے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں، تو پھر آخرت میں زبان سے نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، مرتے ہوئے نہیں نکلے گا۔ اچھا، ارادہم الملائکہ میں فرشتوں کے سامنے کیا پیش کرنے کا ذکر ہے؟ اب دیکھیں یہاں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ہم نے پڑھا چیزوں کے بارے میں نا، وہ ساری چیزیں جو آئندہ اس دنیا میں ان کے کام آنی تھی، ان سب کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، جو بھی انسانوں کے کام، جتنی بھی چیزیں آنی ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس علم غیب ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، انسان کیا کیا کرنے والا ہے، پتہ ہے اس کی حد کہاں ختم ہوگی؟ دجال پہ ختم ہوگی۔ اتنا علم آ جائے گا کہ وہ اب آ رہا ہے، بلکہ دیکھیں تو اسی طرف جا رہا ہے۔ تو دجال کے پاس اتنا نالج آ جائے گا کہ وہ ہر کام کر سکے گا، ہر کام، یعنی اتنی سائنس ترقی کر لے گی، تو تبھی کرے گا نا، ورنہ تو کوئی نہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، وہ سارے لوگ جو اس دن پیدا کیے گئے تھے، ارواح، اور پھر ان سے عہد الست بھی لیا گیا تھا، ان کے نام، اور پھر سارے جتنی بھی چیزیں ہیں آئندہ آنے والی، ان کے نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے گئے۔ الاسما سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی، ان سب چیزوں کے نام، یا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جو قیامت تک آئے گی ان کے نام، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد غیب السماواتی سے کیا مراد ہے؟ آسمانوں کے غیب، چھپی ہوئی باتیں، یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انی عالم غیب السماوات والارض، تو اس سے کیا مراد ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہے۔ فرق ہے، جی بہت زیادہ۔ ہاں۔ تو انسان کو تکریم، عزت دی گئی نا، انسان نے کوئی جی، کارنامہ کیا تھا جب اس کو سجدہ کروایا گیا تھا فرشتوں سے؟ علم کی بدولت، علم کی علم کی بدولت، ہاں بدولت، ہے نا؟ جی۔ تو بہت زیادہ ہے۔
اس کو جو علم دیا گیا تھا اس کی بدولت سجدہ کیا تھا. تو پھر علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث بھی ہے نا، کہ ماں کی گود سے لے کے اللہ تک علم حاصل کرو، اور علم پہ کبھی تکبر نہ کرو. علم کا تکبر جو ہے نا، یہ سب سے بڑا تکبر ہے. جو پہلا گناہ دنیا میں ہوا تھا، آسمانوں میں جو پہلا گناہ جو ہوا ہے، وہ بھی تکبر کی وجہ سے تھا. انا خیر منہ، انا خیر منہ. اور یہ انا کا لفظ لمبا بھی نہیں بولنا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. آج ہر بندہ کہتا ہے میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تجھ سے بہتر ہوں. میں نیچے آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ذرا سی بڑھوتی دے دو. بیوی کہہ رہی ہے میں تم سے بہتر ہوں شوہر کو، شوہر کہہ رہا ہے میں بہتر ہوں. اسی میں جنگ. بچے کہہ رہے ہیں ہم سب سے بہتر، ہمارے پاس نالج زیادہ ہے، ہم نے اتنی یونیورسٹیاں پاس کی ہوئی ہیں، ہم تم سے بہتر ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے نا. اور تکبر رائی کے دانے جتنا بھی ہوگا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنے والی. یہ جو اتنے بڑے بڑے بن بیٹھتے ہیں نا ہم دنیا میں، اور بڑے بڑے بول بولتے ہیں، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا. میں تو یہ کر دوں گی، تو میں وہ کر دوں گی، تو میں وہ کر دوں گی. یہ سب کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. اللہ کی اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، آپ ان کو نہیں بگاڑ سکتے. انسان کی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ساری دنیا بھی مل کے اس کی ذلت کرنا چاہے تو اس کی ذلت نہیں، کہ جب تک اللہ نہ چاہے. صحیح ہے. تو یہ چیزیں، ان چیزوں میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی اشرف المخلوقات بنایا ہے. جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، ٹھیک ہے، ایک اللہ ہے خالق ہیں، ایک کلام ہے اللہ کا، اور باقی سب مخلوق ہیں. جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات. اس کو عزت دی، اس کو سجدہ کروایا. اس کے بعد العلیم پڑھا اور الحکیم پڑھا نا. علیم اور حکیم. علیم کا کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ حکمت والا. اور یہ صرف اللہ کی صفات ہیں، کسی بندے کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو العلیم ہوں، میرے پاس تو بہت علم ہے. کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، ان سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ زمین پہ اس وقت کون ہے زیادہ علم والا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں، میں نبی بھی ہوں اور میں جو ہوں. موسیٰ علیہ السلام کریم رسول بھی تھے نا. تو انہوں نے کہا ہوں، ہاں اس وقت میں ہی ہوں، کیونکہ میں نبی بھی ہوں اور علم بھی ہے میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر؟ ان کو ایک ایسے بندے سے ملوایا جو ان سے زیادہ علم جانتا تھا، ہے نا. کون تھے وہ بندہ؟ جی. سورۃ القاف میں ذکر آتا ہے نا، ذوالقرنین خضر کا. علیہ السلام. خضر علیہ السلام. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے وہ رہ ہی نہیں سکے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے. اور صبر جو ہے نا وہی انسان کو سکھاتا ہے، خاص طور پہ دین کا. دنیا کا دیکھیں کتنا صبر، بچے کتنی محنتیں کرتے ہیں ڈگری لینے کے لیے، راتوں کو جاگتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں. لیکن آخرت کا علم جو ہے وہ اس کے لیے اور زیادہ صبر چاہیے. اس لیے صبر سے علم آتا ہے، جلدی میں نہیں آتا. اس لیے میں نے کلاس آج شارٹ کر دی. سب سے زیادہ علم والا اللہ ہے، سب سے زیادہ حکمت. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے ہر حکم میں، اس کے ہر جو بھی اس نے ہمارے لیے حکم دیا ہے اس میں حکمت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کس طرح عزت اکرام سے نوازا تھا. تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے. سجدہ. اور شیطان نے کیا کیا؟ سجدہ کرنے سے انکار کر دی. ایک سجدہ. یہ سجدہ کس کو کرنا تھا؟ آدم کو نہیں کرنا تھا. اس کے اندر جو روح ربانی تھی نا، اس کو سجدہ کرنا تھا. اللہ کے حکم کو سجدہ کرنا تھا، آدم کو نہیں کرنا تھا. اللہ کا حکم بڑی چیز ہے، اس کو ماننا بڑی چیز ہے. جتنا بڑا کوئی ہوتا ہے نا اس کا حکم بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. آپ کے گھر میں جو بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کا حکم زیادہ اہمیت کا حامل ہے. پھر اس سے بعد نیچے آتے جائیں آتے جائیں آتے جائیں. ٹھیک ہے نا. بڑے بھائی کا بھی حکم ہوتا ہے، بڑی بہن کا بھی حکم ہوتا ہے. اللہ نے جس کو عزت دیا اس کی عزت کرنا فرض ہے، لازم ہے. اللہ نے اپنے سے بڑوں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے.
کس کس کو عزت، کس کس کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے؟ ان سب کو ان کی عزت کرنی ہے، بڑے ہوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ان کی تعظیم ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں تو اساتذہ کی، ٹیچر ہیں آپ کے، ان کی عزت بھی فرض، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ روحانی ماں باپ ہوتے ہیں وہ، تو آپ نے ان کی بھی عزت کرنی ہے۔ آج کل اس لیے تو اتنا بگاڑ آ گیا کہ عزت ختم ہو گئی ہے بڑے کی، چھوٹے اور بڑے میں کوئی تمیز ہی نہیں رہے۔ چھوٹی بہنیں آج کل کہتی ہیں میں تم سے زیادہ عقل والی ہوں، اور میں کیوں تمہاری عزت کروں، یہ کروں اور یہ، حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو۔ عقل اور اس کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، بڑا اگر بے وقوف بھی ہے تو عزت کرو، بڑا ہے۔ اس کے بعد آبا کا اب یہاں سے ہم نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، یہ آبا واستکبارہ والی آیات جو ہم یہ بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے، تو اتنے ہی رہنے دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا لے کے چلتے ہیں تاکہ اس کو سمجھیں، اور سب کو لے کے تو سننے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، جو لوگ لیٹ آئے ہیں نا ان کے لیے میں ریکارڈنگ دے دوں گی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ سن لیجیے گا۔ ویسے تو چینل کا بھی آپ کے اوپر ہے نا، میرا لنک ہے نا آپ لوگوں کے پاس، جی سب کے پلیز، پاس ہے، تو وہاں جی پہ بھی جی آپ جی میں جی ڈال دوں گی تو وہاں بھی سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر میں نہ بھی دوں کسی کو تو وہاں سے بھی سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یوٹیوب پہ آپ، نا؟ ہاں یوٹیوب پہ، ہاں جی جی، تو جزاک باقی اللہ، میں کلاس کا لنک طبیعت، ایک ہی ہے، ہاں ہاں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بک ون شروع کریں دوبارہ نا، کافی اسٹوڈنٹ آ گئے ہیں، تو ابھی بک ون شروع کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے کون تیار ہے پڑھانے کے لیے؟ مجھے ہی پڑھانی پڑے گی، میں ہی پڑھاؤں؟ عابدہ کیا خیال ہے؟ آج آپ کی جوڑی میں دار نہیں آئی، وہ بتا رہی ہیں آؤٹ نو، آف سٹی ہے، ہاں آؤٹ، آؤٹ آف سٹی جی، ہاں آؤٹ آف ہاں سٹی ہے۔ ہاں، ساری معذرت، میں دیر سے آئی تھی، میرے پتہ نہیں تکلیف چل رہی ہے ہاتھ میں بہت زیادہ، تو نیند بند رات کو صحیح طرح ہاں آئی نہیں بہت تو، سے شاید سردیاں شروع ہو رہی ہے اس ہاں لیے ٹھنڈ کی وجہ سے۔ نہیں نہیں، میں کارپنل سے وہ نا ٹنل سنڈروم ہو گیا ہاتھ میں نا، تو اچھا ڈاکٹر کے اچھا، گئی تھی تو لکھنے کافی سے نا لوگ مجھے کافی، بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں پین ہو رہا ہے، کچھ کی آنکھوں میں انفیکشن ہو رہا ہے، ہاں تو بس، ہاں چلیں دیکھو جتنا اللہ ہو کا سکتا ہے فضل، اتنا جی کریں، ٹھیک ہے، ہاں انشاءاللہ جی اللہ جی تعالیٰ جی، اتنا ہی پوچھیں گے جتنی ہماری استطاعت ہے نا۔ نہیں نہیں، میں آپ کی سن لوں گی، آپ ڈال دینا ہاں یہ، ٹھیک میں ہے بہت اچھی انشاءاللہ، لگتی ہے کلاس میں، بہت صحیح ہے افسوس صحیح ہے، ہوا کہ میں ٹھیک نہیں ہے۔ آئی آج جلدی، آج ہم نے تھوڑی آیات کی کیونکہ وہ نہیں تھی نا، نفشین بھی نہیں تھی، صحیح ہے، اور نہیں ابھی اب تھینک اسٹوڈنٹ جزاک آہستہ اللہ، آہستہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، فی امان جی اللہ، جی، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔